सऊदी अरब आज इसलिए खुश नहीं है कि उनका पाकिस्तान के साथ एक जबरदस्त डील हो चुकी है, बल्कि सऊदी अरब इसलिए खुश है क्योंकि वो आज एक एटमी कुव्वत बन चुका है। मगरबी टेक्नोलॉजी को, अमेरिका को, जो कि सऊदिया का सबसे बड़ा शराकतदार हुआ करता था, आज खैराबाद कह दिया गया। क्लीन बोल्ड हो चुका है मगरब। अब अरब ममालिक में पाकिस्तान एक उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है। इजराइल के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी है। भारत की जानिब से रिस्पॉन्स सामने आ चुका है। नाज़रीन, साथ ही साथ पाकिस्तान के इस मुआहिदे के बाद हरमैन शरीफैन से कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस की सदाएं बुलंद हो रही है। पाकिस्तानी फौज अब हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेगी। नाज़रीन, जिम्मेदारी ये पाकिस्तान को सौंप दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात करेगा? सऊदी अरब को क्या फ़ायदा होगा? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? नाज़रीन, फितनतुल खवारिज की जानिब से हाथ जोड़कर सरेंडर की ऑप्शन दी जा रही है कि हम हाथ जोड़ते हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मिलिट्री कंपैरिजन की भी बात करेंगे। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए तो नाज़रीन, उनका जब प्लेन सऊदी की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होता है तो उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से शानदार इस्तेक़बाल उनका किया गया और सऊदी एयरफोर्स की जानिब से वहां पर लड़ाका तैयारों से किस तरीके से उनको ग्रीटिंग्स दी गई। और फिर जैसे ही वो एयरपोर्ट पर अपना पहला कदम रखते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सिर्फ 21 तोपों की सलामी नहीं, बल्कि नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है उनके लिए रेड कारपेट, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाता है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो थी, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें बराजमान थी और वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि इतना प्रोटोकॉल आखिर पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान के दीगर विफाकी वज़रा भी वहां पर मौजूद थे। नाज़रीन, फिर जब मुआहिदा होता है, उस मुआहिदे को मंजर-ए-आम पर लाया जाता है, एलामिया जारी किया जाता है। नाज़रीन, तो उससे फिर यह साबित होता है कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह पहला इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान जिसको ये जिम्मेदारी दी गई। नाज़रीन, इजराइल के लिए खतरे की घंटी इसलिए बज चुकी है क्योंकि इजराइल जो पहले ये सोच रहा था कि कतर के बाद अब अरब ममालिक में से किसी भी मुल्क पर वो हमला कर सकते हैं। तुर्किया पर हमले की बातचीत जारी थी, खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, साथ ही साथ सऊदी अरब पर भी हमला करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। तो नाज़रीन, सऊदी अरब ने मगरबी टेक्नोलॉजी पर चूंकि वो इन्हिसार करते हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनकी अगर हम मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री कंपैरिजन भी हम करते हैं, लेकिन नाज़रीन, सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको बताएं तो उनका अमेरिका पर से एतमाद उठ गया था और अब वो सोच रहे थे कि किस मुल्क के साथ हम दिफाई डील करें ताकि हमारे वजूद को खतरा ना हो। तो नाज़रीन, ड्यू टू द रीसेंट टाइम्स और जो रीसेंट टाइम्स में हुआ, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन। पाकिस्तान को इसीलिए हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी दी गई। नाज़रीन, ये एक दिफाई मुआहिदा नहीं है, ये एक ऐसी शराकतदारी है जो कि खित्ते का नक्शा तब्दील कर देगी, जो कि ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर देगी। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी गई है, पाकिस्तान पर जो है एतमाद किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो नाज़रीन, अब दोनों ममालिक एक जिस्म एक जान बच चुके हैं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तावखा के काशगर, इसकी इंप्लीमेंटेशन अब हम देख रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि 2 मजीद अरब ममालिक इस डील के अंदर शामिल हो जाएंगे और वो भी पाकिस्तान के साथ डील करना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के साथ उन अरब ममालिक की भी डील होगी तो दैट्स गोना बी अ गेम चेंजर। नाज़रीन, मिस्र की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई थी। मिस्र कह रहा था कि नेटो की तर्ज पर एक अरब फोर्स हमारे पास होनी चाहिए, एक ऐसी उम्मत मुस्लिमा की फोर्स जो कि अरब के अंदर किसी भी मुल्क पर हमला हो, उम्मत मुस्लिमा के किसी भी मुल्क पर हमला हो तो फिर उस हमले को, उस जारहियत को, उस जुल्म को जवाब देने के लिए अमली इक़दामात करे, एक ऐसा एक्शन ले जिससे दुश्मन की तोपों को खामोश किया जा सके। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि कौन मुसलमानों के खिलाफ इतना मुतहर्रिक होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इजराइल, जिन्होंने नाज़रीन यमन पर हमला किया, शाम पर हमला किया, इसके बाद नाज़रीन कतर पर हमला किया, तुर्किया पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। तो नाज़रीन, अब सोचें, वो इजराइल जो कि खुद को उस खित्ते का सेठ समझता था, बदमाश समझता था, अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है,
عرب کنٹریز کے ساتھ یہ جو بہت ہمیں ابھی دفاعی معاہدوں کی خبریں موصول ہو رہی ہے، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون سے ممالک ہیں، کیونکہ ہم وقت سے پہلے نہیں بتا رہے، جب ڈیل کی کنفرمیشن ہو جائے گی پھر ناظرین آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، اس وقت اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ناظرین نیتن یاہو بھارتی وزیر اعظم کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے، کہتے ہیں بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان نے بھی کہا کہ ہم انہیں وش نہیں کرتے، کیوں نہ انہیں ایک سرپرائز گفٹ دیا جائے۔ نیتن یاہو کو گفٹ میں یہ ڈیل دی گئی ہے کہ اب اگر تم نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اب اگر تم نے حملہ کرنے کی ٹھانی بھی، تو پھر تمہارا جو حال ہوگا وہ تم خود بھی نہیں سوچ سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور بھارت کے اندر اس وقت کھلبلی مچ چکی ہے، بھارت کی صفوں میں خاموشی اس وقت چھائی ہوئی ہے اور بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ ناظرین کیونکہ بھارت کی جانب سے رسپانس سامنے آ چکا ہے، پہلا رسپانس بھارت کی جانب سے جو سامنے آیا ہے، دیر سنگھ ہمیں پتا تھا یہ ڈیل ہونی ہے، آج نہیں تو کل یہ ڈیل ہوگی، اور ہماری جو ہے اس پر نظر تھی، ہمارے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات یہ جو ہیں ان پر نظر تھی اور ہمیں پتا تھا یہ ڈیل ہوگی۔ تو ناظرین بھارت نے کہا ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے، دس اینڈ دیٹ مختلف باتیں کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین بھارت کو اصل میں بہت بڑی تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ناظرین انٹرنیشنل ایکسپرٹس، تجزیہ کاروں کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، مائیکل کیوگلمین کو ہم جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ناظرین کہ انڈیا کے پارٹنر کے ساتھ، ایک الائے کے ساتھ پاکستان نے ایک ایسی ڈیل کر دی ہے کہ اب اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو اس کا مطلب وہ اپنے پارٹنر پر حملہ کر رہے، تو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے اب بھارت ایک نہیں، دو نہیں، 100 دفعہ سوچے گا۔ اب بھارت پاکستان پر حملہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان پر حملہ کیا تو ناظرین ملٹری سپورٹ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، اپارٹ فرام دیٹ ملٹری سپورٹ فرام سعودی عربیہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو ملٹری سپورٹ ہے وہ بہت ہے، ہماری اپنی فوجی قوت اتنی ہے کہ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے ہماری فوج کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین اب ملٹری سپورٹ کو اگر ہم چھوڑ دیں، بھارت کو کس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آئل سپلائی بالکل ختم۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ جو ٹریڈ ان کی ہو رہی ہے عرب کنٹریز کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، بالکل ختم، کیونکہ اگر ہم پر وہ حملہ کریں گے اس کا مطلب انہوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا ہے۔ ناظرین کچھ مزید خبریں زیر گردش ہیں، کچھ خبریں یہ بھی زیر گردش ہیں، ایک مختلف ذرائع سے ہمیں یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ایک تجزیہ کار سے سوال کیا جاتا ہے، مختلف ذرائع کے مطابق یہ خبریں آ رہی ہیں سعودی عرب کے، کہ ناظرین سعودی عرب پر اب اگر کوئی ملک حملہ کرے گا، سعودی عرب پر اگر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا پاکستان اپنی ایٹمی قوت کو بھی استعمال کرے گا؟ پاکستان ایٹمی قوت کو استعمال کرے گا یا پھر نہیں؟ ناظرین تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک جامع معاہدہ ہے جس میں ہر طرح کا تمام فوجی ذرائع کو شامل کرتا ہے، جتنے بھی فوجی ذرائع ان کو شامل کرتا ہے۔ نہ ہاں میں جواب دیا گیا نہ نہ میں جواب دیا گیا، لیکن اگر ہر طرح کے فوجی ذرائع اس میں شامل ہے تو اٹ مینز دیٹ وی کین ڈو اینی تھنگ فار پروٹیکٹنگ آر ہوم لینڈ۔ اب وہ بھی ہمارا ہوم لینڈ بن چکا ہے، ہمارا چونکہ ہمارے مقدس مقامات حرمین شریفین مدینہ منورہ ہمارے وہاں پر موجود ہے، تو اس کی سالمیت کے لیے اور اس کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہم تو جانوں کو نچھاور کر دیں گے، ان کی عزت و تکریم کے لیے ہماری جانیں قربان ہوں گی۔ تو ناظرین اب حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کو بھی 100 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ وہ عرب ممالک میں کس ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین یہ ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور نہ صرف اچیومنٹ ہے بلکہ پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے، پاکستانیوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ ناظرین اس تمام تر ڈیولپمنٹ کے بعد ایک اور بڑی ایک امپورٹنٹ ہیپننگ ہوئی، اینڈ دیٹ از کہ فتنۃ الخوارج کی جانب سے بھی سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہاؤ فتنۃ الخوارج جو ہے، جو ابھی ریسنٹلی بنو میں کارروائی کی گئی تھی ان کی جانب سے، اور پاکستان کے فوجی جوان اس میں شہید ہوئے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر پہنچے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچے، اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا افغانستان کو کہ دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ ون، دے ہیو ٹو سلیکٹ ون ان بٹوین ٹو، یا تو یہ فتنۃ الخوارج، یا تو یہ پراکسیز، یا تو یہ فتنۃ الہندوستان، یا پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ناظرین کلیئر پیغام دیا گیا، اور ناظرین جو جس طریقے سے للکارا گیا پھر ان کو، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ جب تک ہم ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر لیتے، جب تک ان شرپسند عناصر کا خاتمہ نہیں کر لیتے، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ناظرین اس کے بعد اب یہ جو بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے تناظر میں ناظرین فتنۃ الخوارج کی جانب سے ٹی ٹی پی نے ایک بیان جاری کیا، اس بیان میں یہ بتایا گیا کہ ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی ٹاپ
ٹیئر کو, ہم اپنی لیڈرشپ کو پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر جرگے کی صورت میں, بات چیت کی صورت میں, کنسلٹیشن کی صورت میں ہم ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری اقدار ہے. اگر کہیں پر مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, دس اینڈ دیٹ, بڑی وہ باتیں کی گئی, لیکن لیٹس کم ٹو دا کرکس آف دس وٹ دے ہیو سیڈ کہ ناظرین وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی جو ہے وہ ملٹری کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم پاکستان کے اندر ہی اپنی لیڈرشپ کو جو ہمارے بڑے ہم ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. تو ناظرین یہ اب صورتحال ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اب وہ پراکسیز کا استعمال بھی پراپر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ناظرین اب بات آتی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے کیا کر سکتا ہے اور سعودی عرب پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لیٹ می بی ویری ریشنل. پاکستان سعودی عرب کے لیے لڑ سکتا ہے, پاکستان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے لڑ سکتا ہے, پاکستان حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اس کی سیکیورٹی پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا. دیٹس ویری سمپل اینڈ کلیئر. لیکن سعودی عرب پاکستان کے لیے نہیں لڑ سکتا. انفارچونیٹلی آپ اس بات سے اتفاق کریں یا پھر نہیں کریں, لیکن ایسا ہی ہے. وقت آئے گا تو آپ دیکھ بھی لیں گے. ناظرین اب پاکستان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کر دے گا. اور ناظرین بات یہ ہے کہ دراصل ان کی اگر ہم ملٹری کو دیکھیں, اگر ان کی ہم ایئر فورس کو دیکھیں, اگر ان کی ہم انٹیلیجنس کو دیکھیں, نیوی کو دیکھیں, تو وہ پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کیونکہ وہ مغربی ٹیکنالوجی پر ایک تو انحصار کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی اس طریقے سے جنگ کا سامنا نہیں کیا. اس طریقے سے ریسنٹ ٹائمز میں ماضی کی اگر بات کی تو اس طریقے سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے. دیٹس دا ریزن ہمیں ان کو اب سکھانا ہوگا. بات کی جائے ملٹری کمپیریزن کی ناظرین, تو ملٹری کمپیریزن کے اندر پاکستان آرمی کے پاس ناظرین 9,43,000 سرونگ اس وقت فوجی موجود ہیں اور 5.5 لاکھ ریزروڈ اس کے اندر موجود ہے. جبکہ سعودی عرب کی بات کی جائے تو ان کے پاس 2,82,000 کی آرمی موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ان کی ملٹری جو ریزروڈ ہے یا پھر جو ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز موجود نہیں ہے. ایئر فورس کی بات کی جائے پاکستان کے پاس 1396 لڑاکا طیارے اس کے اندر آ جاتے ہیں مختلف ورژنس کے, اور مال بردار جہاز اس کے اندر آ جاتے ہیں, مختلف جو ایئر سپورٹ ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. تو پاکستان کے پاس 1396 یہ ٹوٹل نمبر ہے اس کا, اور ہیلی کاپٹرز کی بات کی جائے تو 57. جبکہ سعودی عرب کی بات کی جائے تو ان کے پاس 917 فائٹر جیٹس اور ایئر سپورٹ موجود ہے اوور آل, اور 34 ہیلی کاپٹر ان کے پاس موجود ہیں. ناظرین ٹینکس اور آرٹلری کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 3,742 ہے, اور اس کے بعد اگر بات کی جائے سعودی عرب کی ان کے پاس 1,485 ہے. اس کے بعد ناظرین نیوی کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 148 سمندری بحری جہاز موجود ہے جس کے اندر آبدوزیں بھی آ جاتی ہے. اور اگر بات کی جائے سعودی عرب کی ان کے پاس صرف 34 موجود ہے. نیوکلیئر وار ہیڈ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 170 اور کچھ ذرائع بتاتے ہیں 170 سے زائد موجود ہیں, جبکہ سعودی عرب کے پاس موجود نہیں ہے. تو ناظرین ہم تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اور اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے, لیکن ناظرین سعودی عرب کو ہمیں اب ٹریننگ دینی ہوگی. ناظرین پاکستان کیسے مدد کر سکتا ہے؟ پاکستانی آرمی مدد کر سکتی ہے. ہماری آرمی جس طریقے سے پاکستان کو جنگیں لڑنے کا ایک تجربہ ہے اور مہارت ہے, تو ناظرین ہم ان کو اس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں. ایئر فورس ہمارے پاس جدید ترین ایئر فورس ہے, JF-17 تھنڈر ہے, J-10C ہے, اور مختلف ورژنس کے بھی اسٹیلتھ فائٹر جیٹس بھی پاکستان جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے بہت جلد انشاءاللہ. وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس نیوی بڑی ایڈوانس ہے, ہمارے پاس آبدوزیں موجود ہیں, نیوکلیئر آبدوزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ جوہری ہتھیار سے جو ہے حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو ناظرین بحیر عرب میں ہم ان کو اگر کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے فوری طور پر روانہ کر سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے. ناظرین ہمارے پاس جو میزائل سسٹم ہے, شاہین کی سیریز ہے, مختلف سیریز, اور ہمارے پاس النصر کی سیریز ہے. تو ہمارے پاس میزائل سسٹم بھی جو ہے بڑا زبردست ہے. اس کے بعد ڈیفنس سسٹم کی بات کی جائے دیٹس ویری گریٹ ایز ویل. یہ تمام تر سسٹمز ایسے انٹیگریٹڈ ہیں اور ایک جال کی طرح جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کر دشمن کو جو ہے وہ اندھا, گنگا اور بہرا کر دیتے ہیں. ناظرین اب بات کی جائے آخری پوائنٹ کی کہ ہم مزید ان کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں, تو ہم ان کو جنگی تربیت بھی فراہم کر سکتے ہیں. ہم ان کی مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں, ان کی ایئر فورس کو ایڈوانس بنا سکتے ہیں, ان کی ملٹری کو ایڈوانس بنا سکتے ہیں, ان کی نیوی کو ایڈوانس بنا سکتے ہیں, اور اس پر انہیں مشقوں کی, اس پر ان کو ڈرلز کی اور پریکٹسز کی بہت ضرورت ہوگی جو کہ پاکستان کر سکتا ہے. سو دیٹس ایکچولی وٹ پاکستان از گونا ڈو ان فیوچر. اور ناظرین اسی وجہ سے اسرائیل کو جو ہے وہ یہ سچویشن خراب ہوتی ہوئی بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کو بھی یہ سچویشن خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ناظرین اب پاکستان جو ہے وہ خطے کے اندر صرف گیم چینجر ثابت نہیں ہوگا, بلکہ پاکستان کے ساتھ اس خطے میں چین کھڑے, سپر پاور کھڑے. اس کے بعد اگر بات کی جائے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی ڈیلز بھی ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر ترکیہ کے ساتھ, وہ وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہے. عرب ممالک کی بات کی جائے تو سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے. تو پاکستان از ایٹ اے سیف پلیس رائٹ ناؤ, اینڈ دیر از لائک
پاکستان کو اس وقت کسی ڈر کی، کسی خوف کی جو ہے وہ کوئی بھی علامت پاکستان میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، اور پاکستان از گونا بی ایٹ اے ویری ہائی پلیس سون انشاءاللہ. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.